Assalamu alaikum students, hope you all are fine. My name is Fiza Sana and I am here for teaching history for class 7. As you know, हमारा chapter number 1 already चल रहा है, continuity में है और इसका ये almost ending part है जिसको आज हमने जो है wind up करना है. That is about शेरशाह's administrative reforms. ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा सा अपना previous lecture जो है वो देखते हैं कि क्या बेसिकली हम पढ़ रहे थे और किससे इसको जो है आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं. हमने बेटा देखा था कि शेरशाह सूरी और उसकी डायनेस्टी का दौर जो शुरू हुआ वो दैट इज़ अबाउट 1540 टू 1555 AD. वहाँ से लेकर यानी कि 1540 से लेकर 1555 तक का इसका दौर हुकूमत रहा. शेरशाह का नाम असल में क्या था? फरीद ख़ान था. अपना जो है उसने जो प्रॉपर पावर में वो आया वो बेसिकली आया था हुमायूं की जलावतनी के बाद. जैसे ही उसने हुमायूं को जलावतन किया, यानी एक तरह से उसको उसके मुल्क से, उसकी सल्तनत से भगा दिया, वहाँ से उसकी पावर और ज़्यादा स्ट्रेंथन्ड हो गई और वहाँ पर अब उसने आहिस्ता आहिस्ता तमाम जो आसपास के इलाके थे उनको एनेक्स करना शुरू किया, अपनी सल्तनत में शामिल करना शुरू किया, जैसे कि बंगाल, बिहार, जौनपुर, दिल्ली, आगरा, ये सब इलाके जो हैं वो उसने अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए. और उसके बाद कलंजार का जो है वो कॉन्क्वेस्ट आया, वहाँ पर उसने फतह हासिल की और वहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बेसिकली फायर बॉल था उसने उस रूम में हिट किया जहाँ पर यानी वो गोदाम जो बना हुआ था, गोदाम बना हुआ था, वहाँ पर उसने हिट किया और वहाँ पर क्या पड़ा हुआ था? गन पाउडर पड़ा हुआ था जिससे कि आग लग गई और बहुत सा ज़्यादा नुकसान हुआ. लेकिन उसमें भी उसने अपनी डेथ का यानी कि बिल्कुल वो एंडिंग पे था, आखिरी सांस भी उसने तब ली जब उसने अपनी फतह की खबर सुन ली और ख़ुशी से वो इस दुनिया से चला गया. अब हमने जितना भी ये डिस्कस किया है उसके अंदर हमें आइडिया होता है कि बेसिकली इसकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था शेरशाह ने जो बनाया था अपनी सल्तनत में, जिसकी वजह से उसको इतनी ज़्यादा पज़राई मिली, उसको बहुत ज़्यादा तरक्की मिली. ठीक है, अब वो क्या सिस्टम था, उसने ऐसे कौन सी इंतज़ामी रिफॉर्म्स लेकर आया, वो चेंजिंग्स लेकर आया जिससे कि उसको इतनी ज़्यादा शोहरत मिलने लग गई लोगों में. क्या था जी, उसको हम देखेंगे. ये आपका पेज नंबर 20 है बेसिकली बुक का टॉपिक आज जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं. इससे रिलेटेड बेटा आपका नोट्स के अंदर इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 भी मौजूद है. अब आपको मैं साथ साथ बता रही हूँ, इसको बहुत ध्यान से आपने सुनना भी है, समझना भी है, क्योंकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 जो है दैट इज़ अबाउट राइट डाउन इन द डिटेल शेरशाह सूरीज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन. ठीक है, ये बेसिकली आपका पूरा यहाँ से टॉपिक ये शुरू होता है और ये आगे तक ही चल रहा है. ठीक है, इसको हमने आज कवर करना है. बेसिकली देखते हैं जी शेरशाह एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो उसने किए. बेसिकली कुछ उसने नया स्ट्रक्चर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जिसके अंदर उसने अपने कॉमन पीपल यानी कि जो उसकी आवाम है उनकी वेलफेयर के लिए बहुत से इकदाम किए. ठीक है, अब वो इकदाम क्या थे कि उसने जो है वो आगे एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पूरा प्रॉपर कायम किया. फिर उसके अंदर उसने एक कम्युनिकेशन सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस करवाया. उसके मानने में ये बात आती थी, वो कहता है कि कोई भी स्टेट जो है वो अपनी अगर आवाम को नज़रअंदाज कर देती है, उनकी वेलफेयर को नज़रअंदाज कर देती है, तो कोई भी बादशाह जो है वो या उसकी सल्तनत जो है वो कामयाब नहीं हो सकती. बादशाह की कामयाबी के पीछे, किसी भी रूलर की कामयाबी के पीछे कब वो कामयाब होगा, उसके पीछे राज क्या होगा? जबकि उसकी आवाम, उसकी रियाया, कॉमन पीपल जो हैं वो एक पूरी भरपूर अपनी सोसाइटी के अंदर इंजॉय कर रहे होंगे, हर तरह का उनको फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही होंगी. यहाँ पे बेसिकली उसका ये मानना था कि आपने तमाम चीज़ों को साथ लेकर चलना होता है और इसके अंदर वो बहुत इंटेलिजेंट वे के अंदर अपनी सारी चीज़ों को बैलेंस वे में रखता था, चाहे वो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है या उसकी सोशल लाइफ है. उसके अंदर एक स्टेबिलिटी को लेकर चलता था ताकि वो आगे जितनी भी इन्वायरमेंट है उसको वो प्रोग्रेस वे में और एक प्रॉपर वेल बीइंग वे में लेकर चल सके. ठीक है,
اس کے اندر اس کا پہلا جو آتا ہے دیٹ از ایڈمنسٹریشن آف دا امپائر. ٹھیک ہے, آپ کا جو اس کا پہلا سب ہیڈنگ بنتی ہے دیٹ از ایڈمنسٹریشن آف دا امپائر. ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریشن آف دا امپائر میں اس نے کیا کیا کہ جو دیکھیں کسی بھی اگر آپ انسٹیٹیوشن کو بھی بناتے ہیں نا, کوئی بھی آپ چھوٹی سی بھی کوئی آفس کمپنی بناتے ہیں تو آپ پوری ایک ہیرارکی لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نیچے سے لے کے ایک چھوٹا اپنے ملازم بھی ہوگا نا, کہ آپ کا جو چپڑاسی باہر پیون بیٹھتا ہے وہ بھی بیسیکلی آپ کے اس ایڈمنسٹریشن میں شامل ہوتا ہے, کیونکہ وہ پورے ایک ہیرارکی چلتی ہے. ہر بندہ اس کے اندر اپنی اپنی پوسٹ کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے, اس کو کچھ جو ہیں وہ ٹارگیٹس دیے جاتے ہیں جو اس نے اچیو کرنے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا, ایک ہم اپنے ملک کی بات کریں تو ہمارے ملک کے اندر بیسیکلی دیکھیں کہ حکومت کام کر رہی ہے تو حکومت میں کتنے سارے ہیں, آپ کے پرائم منسٹر ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے آپ کے پروونشل گورنرز آ جاتے ہیں جو صوبے کی سطح کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر ان کے آگے سے جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کابینہ بنی ہوئی ہیں, گروپس بنے ہوئے ہیں جس کے اندر ان کے وزیر بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, منسٹرز بیٹھتے ہیں جو کہ کوئی ایجوکیشن منسٹر ہے, کوئی ہیلتھ منسٹر ہے, جو کہ بیسیکلی ہیڈ آف دا گورنمنٹ کو ہیلپ کرتے ہیں, آئیڈیاز دیتے ہیں, ایڈوائز دیتے ہیں مختلف علاقوں میں اپنے اپنے جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں ان سے پوچھ کے, تاکہ وہ ان کی ہیلپ کرتے ہوئے ہیڈ آف گورنمنٹ کو مدد دیں کہ وہ فیصلہ کر سکے جو کہ عوام کے لیے بہتر ہوگا. تو یہاں پر بھی بیسیکلی یہ جو سٹرکچر ہم پڑھنے لگے ہیں یہ وہی ہے کہ ان لوگوں نے کچھ پوسٹ بنا دی. ٹھیک ہے, وہ پوسٹ کیا تھی, جیسے کہ گورنر, پھر ہیڈ شیکدار, دین ہیڈ منصف, پھر اپوائنٹمنٹس آف ادر آفیشلز. ٹھیک ہے, اب ون بائی ون ہم ان کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کیا ہیں. فرسٹ آف آل گورنر, وہ کہتے ہیں امپائر واز ایڈمنسٹریٹیولی ڈیوائیڈیڈ انٹو پروونس, سرکار, پرگانہ, تحصیل اینڈ ولیج. اس نے کیا کیا کہ جیسے ابھی آپ کے ملک کے اندر صوبے ہیں, پنجاب, سندھ, ٹھیک ہے, اینڈ وہ آپ کا کے پی کے, خیبر پختونخوا, ٹھیک ہے, اس طرح بلوچستان, یا آپ کے پروونسز ہیں نا, اس نے بھی یہی کیا کہ اس کی جتنی سلطنت بنتی تھی اس نے اس کو ڈیوائیڈ کیا. ڈیوائیڈ کیسے کیا, صوبوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا, پھر کچھ سرکار بنا دی. ٹھیک ہے, پرگانہ بیسیکلی آپ اس کو کہیں گے کہ بہت سارے گاؤں ملا کر نا ایک ضلع بنا دیا جاتا ہے, ایک گروپ بنا دیا جاتا ہے. اس گروپ کے اندر بہت سارے گاؤں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ گروپ جو ہے وہ پرگانہ کہلاتا ہے. اس کے بعد تحصیل آ جاتی ہے. اب یہاں سے آپ دیکھیں صوبہ سب سے اونچا, صوبے کے بعد بیسیکلی آپ کی سرکار, یعنی اس سے چھوٹا, دین آپ کا پرگانہ کے بعد تحصیل, اینڈ دا لاسٹ ون اور سب سے چھوٹی جگہ دیٹ از ولیج. اب سٹارٹ کریں جی. نمبر 1 ہے جی گورنر, سب سے اہم پوسٹ گورنر کی تھی. ہیڈ آف دا پروونس واز کالڈ صوبے دار, جو بیسیکلی صوبے کا ہیڈ ہوتا تھا اس کو ہم کہتے تھے صوبے دار یعنی گورنر. اس کے ذمہ وہ پورے کا پورا صوبہ آتا تھا, صوبے کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی جو ہیں وہ گاؤں آتے ہیں, جتنے بھی قصبے آتے ہیں, وہ سارے اس کے ذمہ داری میں آتے تھے. اوکے ہو گیا. اس کے بعد جی آ جاتا ہے ہیڈ شیکدار. There were mainly 2 officials appointed to run the affairs of the government. اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ 2 آفیشلز بنتے تھے اس ہیڈ شیکدار کے اندر. The one ہیڈ شیکدار اینڈ دا ہیڈ منصف. اب ورڈ سے شیکدار اور منصف سے یاد رکھیں. ٹھیک ہے, شیکدار ویسے مطلب ہوتا ہے شک کا, یعنی ایک یونٹ کا پورے کا پورا جو انتظامیہ سنبھالتا ہے, دیٹ پرسن از کالڈ شیکدار. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ہیڈ منصف. ہیڈ شیکدار واز ان چارج آف ایڈمنسٹریٹو میٹرز. جو ہیڈ شیکدار ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ وہ ایک یونٹ ہے, اس کا وہ ہیڈ بن گیا ہے, اور اس کے اندر جتنے بھی حکومتی انتظامات ہوں گے, انتظامیہ بنے گی, جتنی بھی ایڈمنسٹریٹو سسٹم بنے گا, اس کا جو سربراہ ہوگا وہ بیسیکلی کون ہوگا, وہ ہیڈ شیکدار ہوگا. اس یونٹ کو ہم شک کہتے ہیں, یہ اس ورڈ سے نکلا ہے شیکدار. اس کے بعد آ جائیں ہی واز دا ریسپانسبل فار لا اینڈ آرڈر. اب اس کے ذمہ کام کون سے ہوں گے, وہ اپنے اس شک کے اندر, اپنے اس یونٹ کے اندر جو جس کا وہ ہیڈ بنا ہے, وہاں پہ وہ چیک رکھے گا کہ قانون, لا اینڈ آرڈر, قانون کی پاسداری ہو رہی ہے, کون سا قانون لگانا ہے, کیا لا بنانے ہیں,
ان کو پھر کیا عوام فالو کر رہی ہے. اگر کوئی قانون کی پاسداری نہیں کر رہا تو وہ اس کو قانون کے مطابق ہی سزا بھی دی جائے گی. یہ ساری چیزیں بیسیکلی کس کے ذمہ آ گئی ہیں؟ ہیڈ شکدار کے. اس کے بعد امین واز ان چارج آف فائنینشیل میٹرز اینڈ ریگولیٹ دا انفورسمنٹ اینڈ کلیکشن آف ریونیو. اب یہاں پہ ایک اور انچارج بن گیا اور اس انچارج کی پوسٹ کا نام کیا ہے؟ امین. ٹھیک ہے، امین کی ذمہ داری کیا ہے؟ فائنینشیل میٹرز اس نے دیکھنے ہیں، جتنے بھی اس یونٹ کے، اس علاقے کے فائنینشیل میٹرز ہیں، یعنی کہ پیسوں کا آنا، کوئی بھی جو ہے وہ چیزیں بیچی جا رہی ہیں، خریدی جا رہی ہیں، وہ پیسے آ رہے ہیں، پیسے خرچ ہو رہے ہیں، وہ سارے معاملات. ٹھیک ہے جی، وہ بیسیکلی کون دیکھے گا؟ وہ امین دیکھے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے ریگولیٹ دا انفورسمنٹ اینڈ کلیکشن آف ریونیو. اب اسی کے اندر ایک اور پوائنٹ بھی آ جاتا ہے جس کے مطابق اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے ٹیکس لگانے ہیں. ریونیو مینس کہ آپ کی کوئی بھی جو آپ کی عوام ہے، رعایا ہے، وہ اپنی پراپرٹی، اپنی زمین کے عوض آپ کو کچھ ٹیکس پے کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے، اور وہ بھی کون اکٹھا کر رہا ہے؟ بیسیکلی جو فائنینشیل میٹرز کو دیکھ رہا ہے، یعنی کہ امین. ٹھیک، آگے اس کے بعد دا موسٹ امپورٹنٹ فنکشن آف شکدار واز ٹو انفورس دا ایڈکٹس آف دا کنگ. اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں شکدار کا ایک بہت اہم کام بھی تھا، اور وہ کیا تھا کہ اس نے انفورس کرنے تھے ایڈکٹس آف دا کنگ. ایڈکٹس مینس جو کہ بادشاہ کے آرڈرز ہیں. ٹھیک ہے، اگر بادشاہ نے کوئی فیصلہ کیا ہے، کوئی آرڈر پاس کیا ہے، اس کو امپلیمنٹ کروانا بھی کس کی ذمہ داری میں تھا؟ شکدار کی. Moreover, monitoring the work of shikdars in small administrative units, parganas and villages were also among his duties. اب کیونکہ وہ ہیڈ شکدار ہے تو ہیڈ شکدار کے نیچے انڈر اور مزید شکدار آتے ہیں. جیسے کہ آپ کو کہتے ہیں نا، ہم ہیڈ ماسٹر ہے، ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، پرنسپل ہوتا ہے، اس کے نیچے بیسیکلی آپ کی دوسری پوسٹ آ جاتی ہے، جیسے کہ وائس پرنسپل آ گئے، انچارجز آ گئے. ٹھیک ہے، اب ان سب کو، ٹیچرز کو، آپ کے انچارجز کو، یہ سب کو بیسیکلی ہیڈ کون کر رہا ہے؟ آپ کا پرنسپل، ہیڈ ماسٹر. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح وہ جو ہیڈ شکدار ہے، اس پوسٹ کے نیچے مزید پوسٹ ہیں جس کے اندر شکدار بھی شامل ہوتا ہے، اور اس کی تمام ایکٹیویٹیز اور اس کی کام کی ذمہ داری کا جو سارے کا سارا اس کی ڈیوٹیز ہیں، وہ کس نے دیکھنی ہے؟ بیسیکلی ہیڈ شکدار نے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کو ڈیوٹیز بھی اسائن کون کرے گا؟ ہیڈ شکدار کرے گا. اب شکدار جو ہوں گے وہ بیسیکلی مختلف گاؤں میں ہوں گے، جو بھی اس یونٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے گاؤں بنتے ہوں گے، یونٹس بنتے ہوں گے، اس میں اس نے ہر بندے کو لگایا ہوا ہوگا جو کہ ایز اے شکدار کام کر رہا ہوگا، اور وہ رپورٹنگ ہوگا ہیڈ کو. ٹھیک ہو گیا، یہاں پہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. اگلے دیکھیں، ہیڈ منصف. ہیڈ منصف، منصف انصاف کرنے والا. ٹھیک ہے، یہ اردو کا ہی ورڈ ہے بیسیکلی. کیا ہے جی؟ ہیڈ منصف واز ریسپانسبل فار سیٹلنگ دا لا سوٹس. ہیڈ منصف کا کام کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس نے قانون لاگو کروانا ہے، اس نے قانون سے متعلق تمام کام دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تمام عدالتوں کا، اور تمام جیسے آج کے آپ دیکھتے ہو چیف جسٹس ہو گئے، اس کے نیچے جج ہو گئے، ٹھیک ہے، وکیل ہو گئے. تو یہ بیسیکلی جتنی بھی پوسٹیں ہیں، ان سب پوسٹوں کا ہیڈ کون تھا اس وقت، اس دور میں؟ ہیڈ منصف. Is it clear? These two officials had some subordinate staff. اب یہ والے جو آفیشلز ہیں جن کا ہیڈ منصف ہے، اس کے نیچے سب آرڈینیٹ سٹاف ہے، یعنی اس سے جونیئر سٹاف ہے. In each pargana there were one shikdar, a treasurer and 2 scribes. اب وہ کہتے ہیں کہ ہر پرگانہ کے اندر، یعنی کہ وہ جو گروپ آف ڈفرینٹ ولیجز ہیں، اس میں 5 ولیجز ہیں، 10 ولیجز ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر پاپولیشن. اس میں ایک شکدار ہوتا ہے اور ایک ٹریئرر ہوتا ہے. ٹریئرر کون تھا؟ امین. امین یاد آیا. اینڈ 2 scribes. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کے نیچے 2 scribes ہوتے ہیں جو بیسیکلی ہیلپ کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ scribes کا کام کیا ہے؟ One of these scribes was for keeping the records in Hindi and other in Persian. یہ scribes کیا کرتے ہیں؟ رائٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لکھنے کا کام کرتے ہیں. یہ جتنا بھی ریکارڈ ہوتا ہے سارے کام کا، چاہے وہ آپ کا شکدار کر رہا ہے، ہیڈ شکدار کر رہا ہے، منصف کر رہا ہے، ٹریئرر جس کو ہم کہیں گے، ٹھیک ہے، وہ سب جو کام ہیں وہ نوٹ کرنے ہوتے ہیں، اور وہ 2 زبانوں میں اس کا نوٹ کیے جاتے تھے. ایک ہندی زبان میں اور ایک پرشین میں، یعنی فارسی زبان میں، کیونکہ اس کا 2 ہی لینگویجز چل رہی ہوتی تھیں.
अब पटवारी, चौधरीज एंड मुकद्दम वर अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। अब उसके नीचे अब ये नहीं है कि आम आदमी है जी, वो अपना कोई मसला है उसको हो गया और वो मसला लेके जो डायरेक्ट शिकदार के पास चला गया, नहीं, या डायरेक्टली वो बादशाह के पास चला गया, नो। अब इनके मसाइल को हल करने के लिए बीच में ब्रिज बनाना है, ठीक है। अब वो ब्रिज कौन है? वो ब्रिज हैं पटवारीज, ठीक है, चौधरीज एंड मुकद्दम। अब ये सारे जो भी अवाम के मसाइल हैं, वो जी कोई गांव है उसका चौधरी है, वो अपनी अवाम के मसाइल बेसिकली हेड शिकदार को बताता है। इस तरह अगर पटवारी है, वो ज़मीनों से रिलेटेड कोई मसला चल रहा है तो वो अपनी उस इलाके का जो भी मसला होगा वो पटवारी आगे शिकदार को जाके बताएगा या ट्रेयर को बताएगा। अगर उसने कोई रेवेन्यू इकट्ठा करना है, टैक्स इकट्ठा करना है, तो वो अपने देहात का जो भी गांव होगा, देहात होगा, परगाना का, यूनिट का, पटवारी जो है वो इकट्ठा करेगा और वो बेसिकली किसको देगा? शिकदार को। यानी इस तरह से अवाम और हेड्स के दरमियान में एक ब्रिज बन रहा है जो कि कम्युनिकेशन को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ लेकर आता है। और वो ग्रुप कौन है? वो पटवारीज हैं, चौधरीज हैं और बेसिकली मुकद्दम हैं। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी सारी सिचुएशन। आगे देखिए अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिशियल्स। अब इसमें वो कहते हैं मज़ीद अफसरान को भी अपॉइंट किया गया। वो किस मकसद के लिए किया गया? शेरशाह यूज्ड टू ट्रांसफर हिज ऑफिशियल्स आफ्टर एवर 2 or 3 years so that they could not exercise undue influence and misuse their powers by working in the same area for a long period। बड़ी अक्लमंदाना जो है वो एक एक्शन है ये शेरशाह का, बीइंग अ किंग, उसने ये चीज़ बड़ी ध्यान में रखी है। अब क्या है देखें कि वो कहते हैं कि उसने बेसिकली वो 2 से 3 साल तक किसी भी अफसर को एक जगह पर नहीं रहने देता था। क्यों नहीं रहने देता था? कि ये ना हो कि लोगों के साथ उसकी मिली भगत ज़्यादा हो जाए और वो उनको बिला वजह की रियायत देना शुरू करते। समझ आई बात की? कि वो बेसिकली अगर 2 साल तक एक जो है वो चौधरी वहाँ पे अपॉइंटेड है या 1-2 साल तक पटवारी वहाँ पर लगा हुआ है, तो वो 2 साल के बाद क्या करेगा कि वो उस पटवारी को, उस चौधरी को यहाँ से हटाकर किसी और परगाना में या दूर दराज के किसी और विलेज में भेज देगा। अब उससे ये होगा कि दोबारा वो जाएगा वहाँ, अपनी जान पहचान बनाएगा, अपनी काम करेगा। जब तक कि उसकी कोई रेपो बनना शुरू होती है, वो दूसरे लोगों से कोई उसके फ़ायदे होना शुरू होते हैं कि हाँ जी वो अनड्यू उनको कोई जो है वो ज़मीन दे देगा या उनसे रिश्वत लेना शुरू कर देगा। इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल होने से पहले ही वो क्या करता था कि वो उनको रीपोस्ट कर देता था, यानी कि उसकी जगह पे नए ऑफिशियल्स रख लेता था और उसको कहीं और ट्रांसफ़र कर देता था। इस तरह से किसी भी इलाके के अंदर ज़्यादा अरसे तक कोई भी अफसर नहीं रहता था। इस तरह ये होता था कि लोगों की फलाह बहबूद अच्छे तरीके से होती रहती थी और एक इंसाफ कायम रहता था। कोई भी अपने अपने, वो कहते हैं ना कि अपनों को ही बांटा जा रहा है सिर्फ सारी चीज़ें जी, कि हाँ जी ये जान पहचान का है, ये मेरी खाला का बेटा, या इस तरह की बातें, तो वो ये वाला जी इसको आप फैसिलिटेट ज़्यादा कर दें, इसको ना करें, या इससे मेरी दुश्मनी चल रही है तो मैं इसको नहीं दूंगा। तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होने से ये जो एक्शन है ये बचा जाता था। समझ आ गई बात की? आगे देखें, आगे है जी पंचायत, ठीक है, कम्युनिटी सिस्टम। पंचायत, पंच आयत, 5 ये बेसिकली ये गांव के अंदर सिस्टम होता था, विलेजेस के अंदर के जो 5 उस देहात के मोअज़्ज़िज़ लोग होते थे, बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं जिनको सारी जो आवाम है उस देहात की वो रिस्पेक्ट देती है, उनके डिसीजंस को वो मानेंगे, वो 5 लोग बेसिकली एक ग्रुप बनाते थे जिसके अंदर उस तमाम देहात के लोग अपने मसाइल लेकर आते थे। ठीक है, अब जैसे आपको अब के दौर में आपको पुलिस स्टेशंस मिल गए हैं, आपके इलाके के अंदर थाने वगैरह चले खुल गए हैं, तो थाने में जाके आप जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं, आप अपनी कंप्लेन कर देते हैं, वो खुद जो है वो एक्शन ले लेते हैं। उस टाइम पर इस लेवल के ऊपर एक्शन फौरी तौर पे नहीं लिया जाता था। पहले क्या किया जाता था कि कोई भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक चौधरी है, उसको मसला आ रहा है उसी परगाना के दूसरे चौधरी के साथ, ठीक है जी, तो वो क्या करेगा कि वो पंचायत के अंदर जाके अपना मसला बताएगा कि मुझे फलाने चौधरी के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो मेरी ज़मीनें जो हैं उनके ऊपर बेजा कब्जा कर रहा है। वो क्या करेंगे, वो जो 5 बुजुर्ग लोग होंगे वो उसके उस मसले को सुनेंगे, साथ में कुछ उसके साथ जो हैं वो
اس کے کہیں گے گواہ جو بیسیکلی ہوتے ہیں وہ بیٹھیں گے, وہ گواہی دیں گے کہ ہاں جی یہ صحیح کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں ہمیں پرابلم آ رہی ہے اس طرح. دونوں سائیڈز کی بات سننے کے بعد پھر وہ پنچایت یعنی کہ وہ جو 5 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, معزز حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بیسیکلی فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے اور اس کے مطابق تمہیں اس کی جو ہے وہ یہ سزا ملے گی, یا تم اس کے حق میں پھر یہ جو ہے وہ پیسے دے دو, یا جو بھی اس کی جو ہے وہ اس کا لاس ہوا ہے, نقصان ہوا ہے, اس کی بھرپائی کروا دو. اس طرح کیا ہوتا تھا بیٹا کہ لڑائی جھگڑے کے بغیر ہی مسئلے حل ہو جاتے تھے, آپس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ بھی قائم رہتی تھی اور آپ کے مسئلے بھی سارٹ آؤٹ ہو جاتے تھے, بہت زیادہ لیول کے اوپر لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہو پاتا تھا. اب اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو جائے. شیرشاہ kept the panchayat system of villages intact. Panchayat was a council or institution in which community leaders or whole village decided their collective or individual matters. اب سمجھ آئی, شیرشاہ نے پنچایت سسٹم جو گاؤں کے اندر تھا قائم رکھا, اس کو انٹیکٹ رکھا. پنچایت جو ہے وہ ایک کاؤنسل, ایک انسٹیٹیوشن تھی جو کہ کمیونٹی کے لیڈرز بیٹھتے تھے, سربراہ وہاں بیٹھتے تھے اور وہ ولیج کے دیہات کے مسئلوں کو سن کر ان کا فیصلہ کلیکٹیولی مل جل کر لیتے تھے. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا پولیسنگ سسٹم. پولیسنگ سسٹم سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پولیس آ گئی ہے بیسیکلی. شیرشاہ gave the responsibility of law and order to مقدم اور چودھری of the respective area. کسی بھی علاقے کا جو مخصوص چودھری یا مقدم تھا اس کو بیسیکلی لا اینڈ آرڈر کی تمام ذمہ داریاں دی گئی تھیں کہ اس نے اپنے اس علاقے کے اندر تمام قانون کو نافذ کروانا ہے. They were responsible for the investigation of any murder or robbery and theft within their jurisdiction. ان کا کام کیا ہوتا تھا, چھوٹی چھوٹی لڑائی جھگڑے تو پنچایت میں حل ہو گئے, اگر خود جو ہے وہ کسی کا قتل ہو گیا ہے, کوئی ڈاکہ پڑ گیا ہے, کوئی چوری ہو گئی ہے, تو وہ تو پھر تھوڑا بڑے لیول کا مسئلہ آ گیا. اب اس کو کیا کریں گے کہ اس کو پراپرلی چودھری یا مقدم, اس علاقے کا چودھری یا مقدم جو ہے وہ اس کو پورا انویسٹیگیٹ کرے گا, اور انویسٹیگیشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آیا یہ مرڈر اور رابری کا کیا فیصلہ ہے, اور وہ اپنی جورسڈکشن یعنی اپنے علاقے کے اندر اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے سزا تجویز کریں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے بیٹا نمبر 4 پہ آپ کا انٹیلیجنس سسٹم. اب انٹیلیجنس سسٹم کیا ہے جی, یہ دیکھیں. ٹو انہینس دا افیکٹونیس آف ایڈمنسٹریشن, شیرشاہ سوری ریفارم دا انٹیلیجنس سسٹم ٹو مانیٹر دا ایکٹیویٹیز آف دا لوکل انفلوئنشل پیپل اینڈ چودھریز ایز ویل ایز لے مین. کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کو مزید افیکٹو بنانے کے لیے شیرشاہ سوری نے کیا کیا, اس نے ایک انٹیلیجنس سسٹم بنایا, اور اس انٹیلیجنس سسٹم کو مانیٹر کرنے کے لیے جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ زیادہ تر دیں کہ جو لوگ انفلوئنشل تھے. انفلوئنشل مینس جو ذرا اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے بیسیکلی, وہ جو ہیں وہ اس کمیونٹی اس سسٹم کے اندر شامل تھے. اس کے علاوہ علاقوں کے جو چودھری تھے وہ بیسیکلی اس میں شامل تھے, اور ساتھ میں عام عوام بھی. اب دیکھیں بات وہیں پہ آ جاتی ہے, ہو سکتا ہے چودھری یا جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں, انفلوئنشل لوگ ہیں وہاں کے, ان لوگوں کو عام آدمی کا مسئلہ پتہ ہی نہ ہو. عام آدمی اپنے مسائل کو جس طور کے اوپر بتا سکتا ہے, بیان کر سکتا ہے, وہ شاید چودھری یا وہ انفلوئنشل لوگ اس کو اس لیول پہ بیان نہیں کر سکیں گے, کیونکہ اگر اس کے دیہات میں جو ہے بھوک سے کوئی لوگ جو ہیں وہ بے حال ہیں, اب وہ چودھری کو تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا, نہ وہ انفلوئنشل لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا, تو لہٰذا وہ عام آدمی بھی اس سسٹم کے اندر شامل ہوتا تھا. This institution was also responsible for monitoring whether officials were exploiting the cultivators or their attitude was contrary to the interests of the government. اب یہ بھی ایک طریقہ کار تھا. ایک تو وہ جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ 2 یا 3 سال سے زیادہ وہ کسی آفیشل کو ایک جگہ پہ نہیں رہنے دیتا تھا. دوسرا یہ سسٹم کا ایک اور کام تھا, یعنی جو انٹیلیجنس سسٹم تھا, یا آپ سمجھ لیں آج کا ISI سسٹم تھا, یعنی کہ اندر کی کھوج لگانے والا, چپکے سے خاموشی سے جو کام کرتے تھے. وہ یہ کہتا تھا کہ ان کا کام یہ بھی تھا کہ یہ مانیٹر کرتے تھے کہ کہیں پر کوئی افسر جو ہے وہ کسی کاشتکار کو, کلٹیویٹر کو, کسان کو تو کہیں پہ ایکسپلائٹ تو نہیں کر رہا, یعنی کہ اس کو ڈرا رہا ہو, دھمکا رہا ہو, اس کے پیسے یا اس کی فصل کو جو ہے وہ بیجا غضب کر رہا ہو اس کے اوپر. تو یہاں پر وہ بیسیکلی ان کے ایٹیٹیوڈ کو بھی میئر کرتا تھا, اور اگر ایسا کوئی شخص نظر آتا تھا تو اس کو فوری طور پہ برطرف کر دیا جاتا تھا, یعنی اپنی پوسٹ سے ہٹا دیا جاتا تھا. ملٹری ریفارمز.
بہت اہم ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اور آپ پیچھے پڑھ کے آ رہے ہیں کہ شیر شاہ سوری کا جو ایک پورا جو رہا ہے دور وہ مختلف فتوحات پر رہا، ٹھیک ہے، اس نے بہت سی ایکسپیڈیشنز بھی کی اور اس کے اندر ملٹری کا ایک بڑا اہم رول رہتا ہے. یہاں پہ شیر شاہ سوری ڈائریکٹلی سپروائز ہز آرمی، ہی ہمسیلف واز ان چارج آف ریکروٹمنٹ آف آل دا سولجرز. اپنی آرمی کو ہائر کرنے کے لیے وہ کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرتا تھا، وہ خود بیسیکلی اپنے سولجرز کو جو ہے وہ ہائر کرتا تھا، ان کو چیک کر کے ان کی پوری ریکروٹمنٹ جو یعنی کہ سولجرز کو بھرتی کرنے کا کام تھا وہ بیسیکلی وہ خود سپروائز کرتا تھا. The soldiers were paid according to their abilities. اپنی قابلیت کے مطابق سولجرز کو تنخواہیں بھی دی جاتی تھیں. Cantonments were established in different parts of country. مختلف علاقوں میں cantonments، جیسے آپ کا کینٹ کا ایریا ہے نا. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں ملٹری ریفارمز. اب ملٹری ریفارمز میں کیا تھا کہ بیسیکلی ملٹری ریفارمز میں شیر شاہ سوری کسی اور کے اوپر جو ہے وہ اعتماد نہیں کرتا تھا، وہ اپنے سولجرز کو خود سپروائز کرتا تھا. فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ، ایون کوئی نیا سولجر اس نے ہائر کرنا ہے، پوسٹ پہ لے کر آنا ہے، تو وہ بھی خود چنتا تھا. ٹھیک ہے، یہاں پہ کلیئر ہوا. اس کے علاوہ جو سولجرز تھے ان کو ان کی ایبیلیٹیز ان کی قابلیت کے مطابق جو ہے وہ تنخواہیں دی جاتی تھیں. کنٹونمنٹس بنائے گئے تھے مختلف علاقوں میں، جیسے آپ کا یہ لاہور کے اندر بھی کینٹ ایریا ہے، اس کے علاوہ آپ کا ملتان کے اندر کینٹ ایریا، یعنی ہر شہر کے اندر کینٹ ایریا بنا ہوا چھوٹا سا. ٹھیک ہے، تو وہاں پر بیسیکلی یہ فوج آرمی جو ہے وہ بیسیکلی اس کی سولجرز جو ہیں وہ رہتے تھے. اس کے بعد strict measures were taken to ensure discipline in the army. آرمی کے اندر ہر طرح کا ڈسپلن جو ہے وہ رکھنا بہت ضروری تھا. اس کے بارے میں وہ بہت زیادہ strict actions لیتا تھا، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس ڈسپلن پہ پورا نہیں اترتا تھا تو اس کی سخت سزا بھی تھی. No negligence was acceptable. کسی طرح کی بھی نیگلیجنس کوئی، یعنی کہ آپ کہہ دیں جی کہ وہ میری سے غلطی ہو گئی معافی دے دیں، تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. سولجرز کے معاملے میں، آرمی کے معاملے میں کوئی بھی غلطی ایکسیپٹیبل نہیں تھی. Marauding and killing was not allowed after any victory. وہ کہتا ہے کہ ہاں جی اگر آپ جیت گئے ہیں، کہیں بھی آپ نے فتح حاصل کر لی ہے، تو آپ نے وہاں لوٹ مار نہیں مچانی، وہاں پہ قتل و غارت بلا وجہ کا نہیں کرنا. آپ نے علاقہ فتح کر لیا ہے تو وہاں پہ قبضہ کرنے کے لیے آپ نے عوام کو، لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا. It was forbidden to damage crops during March, and if it was unavoidable, the farmers were paid appropriate compensation. بہت اچھا ایکشن ہے شیر شاہ کا کہ اول تو کسی بھی طرح کی فصل کو تباہی سے بچایا جاتا تھا کہ جب فوج مارچ پہ نکلتی تھی، یعنی دستہ پورا نکلا ہے مارچ پہ، تو کوشش کی جاتی تھی کہ فصلوں کو نقصان نہ پہنچے. لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہے، بیچ میں کوئی کھیت آ ہی رہے ہیں، لازم ملزوم ہو گیا ہے، تو پھر ان کھیتوں میں جتنا بھی نقصان ہوتا تھا اس نقصان کے پیسے اس کسان کو دیے جاتے تھے تاکہ وہ اپنا اس نقصان کی بھرپائی کر لیں. Generally speaking, شیر شاہ زامی was capable of tackling any kind of situation. وہ کہتا ہے کہ اگر ہم عام اس کو الفاظ کے اندر اس کو وائنڈ اپ کریں تو شیر شاہ کی جو فوج تھی، جو اس کی آرمی تھی، وہ ہر طرح کے حالات کو جو ہے وہ ہینڈل کرنے میں، ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی. آگے آ جاتا ہے آپ کا فائنینشیل سسٹم. شیر شاہ took the following measures in his financial system. The yard of Sikandar Lodhi's time was made a standard for measuring the land and renamed as Yard of Sikandar. اب یہاں پہ وہ کہتا ہے میئرنگ کرنا، ٹھیک ہے، فائنینشیل سسٹم میں آ جاتا ہے نا کہ پیسے، لین دین چیزوں کی میئرمنٹ، وہ ساری فائنینشیل سسٹم میں آتی ہے. اس کے آگے پھر آپ کا ٹیکس اینڈ کرنسی سسٹم بھی ہے. اب اس کے اندر اس نے کیا کیا تھا، کسی بھی چیز کو میئر کرنے کے لیے یارڈ، گز، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کپڑے ماما کے ساتھ لینے گئی ہو تو آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہاں جی وہ آپ جو ہے وہ ایک لمبا سا راڈ ہوتا ہے، اس راڈ سے وہ کپڑا ناپ رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گز، یارڈ. ٹھیک ہے، تو وہ میئرنگ سسٹم یارڈ کے اندر بیسیکلی شیر شاہ سوری کے سکندر لودھی کے ٹائم سے یہ چل رہا تھا، اور شیر شاہ سوری نے اسی کو جو ہے وہ کنٹینیوٹی میں رکھا، اور جو ہے اس کو نام کیا دیا، یارڈ آف سکندر کے نام سے. All cultivable land was measured and recorded. جتنی بھی کاشت کے قابل زمینیں ہوتی تھیں ان کو باقاعدہ طور پہ میئر کیا جاتا تھا کہ اتنے گز زمین ہے جس کے اوپر فصل اگائی گئی ہے، اور اس ریکارڈ کو، یعنی اس میئرمنٹ کو ریکارڈ کیا جاتا تھا، سنبھال کے لکھا جاتا تھا. A piece of 3,600 square yard of land was nominated as 1 bighah. اب
جیسے آج کے دور میں نا مرلاز اور کینال، ہم کہتے ہیں یہ ایک مرلے کا ہے، 2 مرلے کا ہے، 1 کنال کا ہے، 2 کنال کا ہے. اس وقت جو زمینوں کی میجرمنٹ تھی اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی زمین جو پیس آف لینڈ ہے اس کی اگر وہ ہے 3600 اسکوائر یارڈ تو اس لینڈ کو ہم کہتے تھے 1 بیگھا. یعنی اگر کسی کے پاس اگر اس حساب سے دیکھیں تو وہ کہے گا میرے پاس 2 بیگھے زمین ہے، 3 بیگھے زمین ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس کے اکارڈنگ پہ یارڈز میں ہم اس کو کاؤنٹ کر کے ریکارڈ کرتے تھے. مزید اس فائنینشیل سسٹم کو ہم کنٹینیو رکھیں گے ان نیکسٹ لیکچر. تب تک یہ آپ اس کو دیکھیں. یہ ہمارا ابھی کوسچن نمبر 5 ہی چل رہا ہے اور اس کو ہم کنٹینیوٹی میں لے کر چل رہے ہیں. لرننگ اپنی اسی طرح جاری رکھیں. اس سے ریلیٹڈ شارٹ کوسچنس کو بھی دیکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. اپنا تب تک خیال رکھیے. اللہ حافظ.